अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो माजरत, कुछ ज़ाती मसरूफियात थीं जिनकी वजह से मैं कुछ वक्त के लिए गायब रही। जी, खैरियत थी। जी शुक्र है। लेकिन अब वापसी हुई है, और एक अच्छी खबर के साथ। हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। जी, इसमें हम कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो और ट्रेडिंग की दुनिया में जो भी नई चीज़ें हो रही हैं उन पर बात करें, आसान अंदाज में। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। खास तौर पर हम मार्क डगलस की मशहूर किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, उस पर एक तफसीली सिलसिला करेंगे। कोई 11 किस्तें, हर किस्त में एक बाब। वाह, ये किताब तो बहुत ही अहम है। बिल्कुल। तो आज पहली किस्त है जिसमें हम इस किताब के फॉरवर्ड, प्रीफेस और पहले बाब पर बात करेंगे। ठीक है। और हाँ, सब सुनने वालों से दरखास्त है कि अगर आपको ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ये काम जारी रख सकें। जी, आपकी हौसला अफजाई जरूरी है। तो चले शुरू करते हैं। किताब का तारुफ और बाब 1, कामयाबी का रास्ता। क्या ये बुनियादी, टेक्निकल या ज़हनी तज्जिया है? और ये वाकई एक आप कह लें बुनियादी सवाल है। अक्सर लोग समझते हैं ट्रेडिंग बस चार्ट देखने का नाम है। हाँ, या खबरें पढ़ने का? जी, लेकिन असल खेल तो ज़हन का है, नफ्सियात का। ये किताब उसी पहलू पर रोशनी डालती है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फॉरवर्ड से शुरू करते हैं। एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए आपको वो आदतें छोड़नी पड़ती हैं जो बाकी जिंदगी में कामयाबी दिलाती हैं। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है है ना? ना? किताब कहती है 95% लोग नाकाम होते हैं, तो शायद यही वजह हो। देखें, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिंग की दुनिया ना वो आम जिंदगी से मुख्तलिफ है। आम जिंदगी में हम वजह और नतीजा, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, उसके आदी होते हैं। जी। हम चाहते हैं कि अगर ये करें तो लाजमी वो नतीजा निकले, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलती। मार्केट तो मुमकिनात यानी प्रोबेबिलिटीज का खेल है। अच्छा। मुमकिनात का खेल। जी। हर ट्रेड का नतीजा गैर यकीनी है। तो कामयाब होने के लिए आपको उस गैर यकीनी सूरत हाल के साथ यूं समझें कंफर्टेबल होना पड़ता है। यानी मुमकिनात के हिसाब से सोचना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आम सोच से काफी मुख्तलिफ है। और प्रीफेस में मुसन्निफ मार्क डगलस यही बात करते हैं। वो कहते हैं मेरा मकसद कोई जादुई ट्रेडिंग सिस्टम बेचना नहीं है। जी नहीं। बल्कि वो चाहते हैं कि हम सोचना सीखें, कामयाब ट्रेडर्स की तरह। वो अपना तजुर्बा भी बताते हैं कि कैसे वो खुद शुरू में नाकाम रहे, फिर कोच बने तो समझा कि असल फर्क हिकमत अमली का नहीं, सोच का है। बिल्कुल। और इस सोच का जो मरकज है ना, वो है अपने एज पर भरोसा करना। एज यानी कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपको लगे कि एक नतीजा दूसरे से थोड़ा ज्यादा मुमकिन है। ठीक है। किताब का मकसद ये है कि आप अपने एज पर इतना भरोसा करें कि ट्रेडिंग करना उतना ही आसान लगे जितना सिर्फ मार्केट को देखना, बगैर किसी डर, किसी दबाव के। वाह। अच्छा, तो अब आते हैं बाब 1 पर, कामयाबी का रास्ता। यहाँ मुसन्निफ 3 तरह के तज्जियों का जिक्र करते हैं। पहला, बुनियादी तज्जिया यानी फंडामेंटल एनालिसिस। जी, जो पुराना तरीका है। हाँ, रिवायती तरीका कि कंपनी की बैलेंस शीट देखो, मईशत कैसी है वगैरह, और उससे स्टॉक की असल कीमत निकालो। लेकिन इसमें एक मसला है। वो मसला ये है कि ये समझता है कि ट्रेडर हमेशा मंतकी फैसले करते हैं, ओह। जबकि हकीकत में तो हम इंसान हैं। हमारे फैसले जज्बात से, खौफ से, लालच से मुतासिर होते हैं। सही। मिसाल के तौर पर एक कंपनी के नताइज बहुत अच्छे आए, बुनियादी तज्जिया कहता है खरीदो, लेकिन अगर पिछले हफ्ते मार्केट बहुत गिरी हो तो ट्रेडर्स डरे हुए होंगे और शायद अच्छी खबर पर भी बेचना शुरू कर दें। अच्छा। तो यहाँ बुनियादी तज्जिया काम नहीं करता। ये एक हकीकत का फर्क पैदा कर देता है। जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें फासला आ जाता है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। तो इस फर्क को मिटाने के लिए आया तकनीकी तज्जिया यानी टेक्निकल एनालिसिस। जी बिल्कुल। टेक्निकल तज्जिया माजी को देखकर मुस्तकबिल के इम्कानात बताता है। ये उस पर ध्यान देता है कि मार्केट अभी क्या कर रही है, अभी क्या हो रहा है पर फोकस। जी। इसका फायदा यह है कि ये उस हकीकत के फर्क को खत्म करता है। ये बताता है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मौके दिखाता है। ठीक है, लेकिन फिर वही सवाल,
اگر یہ اتنا اچھا ہے تو ہر کوئی جو چارٹ دیکھتا ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ ملین ڈالر سوال ہے۔ اور یہی مصنف لاتے ہیں تیسرا اور ان کے خیال میں سب سے اہم پہلو، ذہنی تجزیہ۔ مینٹل انالیسس، جی، یعنی نفسیات۔ وہ اسے کہتے ہیں نفسیاتی فرق، یعنی جو آپ جانتے ہیں اور جو آپ کرتے ہیں اس کے بیچ کا فاصلہ۔ بالکل، آپ کو پتا ہے کہ یہ سیٹ اپ اچھا ہے، ٹریڈ لینی چاہیے، چارٹ چیخ رہا ہے کہ خریدو، لیکن آپ ہچکچا جاتے ہیں۔ ہاں، ہاتھ کام جاتا ہے، کلک نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ وہی فرق ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اپنی کتنی ہی ٹریڈز یاد آ گئیں۔ یہ فرق آخر ہے کیوں؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وجہ ہے خوف۔ خوف کس چیز کا؟ نقصان کا خوف، غلط ثابت ہونے کا خوف، مطلب رسک کا خوف۔ ٹریڈنگ میں رسک تو ہے ہی، جب تک آپ اس رسک کو دل سے قبول نہیں کرتے نا۔ تب تک آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور وہی کوشش آپ سے غلطیاں کرواتی ہے۔ دیر سے ٹریڈ لینا، جلدی نکل جانا، یا نقصان والی ٹریڈ کو پکڑے رکھنا کہ شاید واپس آ جائے۔ تو کامیاب ٹریڈرز نے کیا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بس اس رسک کو قبول کر لیا ہوتا ہے، دل سے۔ وہ اس کے ساتھ آرام دہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کہ ٹریڈنگ ایک طرح کا تضاد ہے، پیراڈاکس؟ بالکل، کاغذ پر دیکھیں تو بہت آسان لگتا ہے، خریدو بیچو، دو ہی تو بٹن ہے۔ ہاں، لیکن جب کرنے لگتے ہیں تو یہ نفسیاتی رکاوٹیں اسے بہت مشکل بنا دیتی ہیں۔ ٹریڈر کی طرح سوچنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ غیر یقینی صورتحال اور رسک کو قبول کریں۔ اور مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنٹ رہنا وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے اندرونی عقائد، اپنے رویوں اور چیزوں کو دیکھنے کے انداز یعنی پرسیپشن کو سمجھتے ہیں۔ جی، دیکھیں، مارکیٹ آپ کو صرف معلومات دیتی ہے۔ قیمت اوپر گئی، نیچے آئی، بس۔ یہ معلومات خود میں تکلیف دہ نہیں ہے۔ اچھا، ہماری جو تشریح ہے، ہمارا جو رد عمل ہے، وہ اسے تکلیف دہ بناتا ہے۔ جب آپ رسک کو قبول کر لیتے ہیں تو وہی معلومات آپ کو ڈرانے کی بجائے مواقع دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ زبردست۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ میں کامیابی صرف چارٹ یا خبروں سے نہیں آتی۔ نہیں، اصل کھیل ذہن کا ہے۔ باب ایک نے ہمیں یہ بنیاد فراہم کی کہ بنیادی اور تکنیکی تجزیہ کیوں کافی نہیں اور ذہنی پہلو کیوں اتنا اہم ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ کیا ٹریڈر کی جو مایوسی ہوتی ہے اس کا اصل ذمہ دار مارکیٹ ہے، یا مارکیٹ صرف ایک آئینے کی طرح ٹریڈر کے اپنے اندرونی خوف اور وہ خطرات جو اس نے قبول نہیں کیے انہیں دکھا رہی ہے؟ شکریہ آپ کا اس گفتگو کے لیے، شکریہ۔ اور سننے والوں کا بھی بہت شکریہ۔ یاد رکھیے گا، یہ اس دلچسپ سفر کا صرف آغاز ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی اور آپ اس کتاب کے باقی ابواب پر بھی ہماری بات چیت سننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جی، آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ کی پسندیدگی سے ہی ہمیں حوصلہ ملے گا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ باب 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ٹریڈنگ کی دنیا بڑی دلکش لگتی ہے نا، جیسے لامحدود مواقع ہوں، مکمل آزادی۔ یقیناً، اور یہی چیز، یہ لامحدود آزادی کا احساس ہی تو ہے جو سب کو کھینچتا ہے۔ ہاں، لیکن مارک ڈگلس اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہی آزادی جو اتنی اچھی لگتی ہے اکثر سب سے بڑا چیلنج بن جاتی ہے۔ اچھا، آزادی چیلنج کیسے بن جاتی ہے؟ مطلب لوگ اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں ایک منظم ماحول میں۔ گھر، اسکول، دفتر، ہر جگہ اصول ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں۔ صحیح، کوئی نہ کوئی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ اب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں اور وہاں کچھ بھی نہیں، کوئی باس نہیں، کوئی اصول نہیں جو باہر سے آپ پر لاگو ہوں۔ تو یہ ایک دم خالی پن جیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ جی، ایک نفسیاتی خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس غیر منظم آزادی کا سامنا کرنا اکثر لوگوں کو نہیں آتا۔ تو پھر اصل کھیل اندرونی ہے، مطلب مارکیٹ آپ کو کوئی سہارا نہیں دے گی، وہ خود بنانا پڑے گا۔ ذہنی ڈسپلن، اصول، یہ سب اندر سے لانا ہوگا۔ بالکل، یہی بات ہے، خود ہی اپنا استاد بننا پڑتا ہے۔ اور یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی جڑیں اکثر ہمارے بچپن میں ہوتی ہیں۔ بچپن میں؟ کیسے؟ سوچے، بچپن میں کتنی بار ہمیں نہیں سننا پڑتا ہے، اسے مت چھوؤ، وہاں مت جاؤ۔ ہاں، ہر وقت ہی تقریباً۔ تو ہماری بہت سی فطری خواہشات، ہمارا تجسس وہ دب جاتا ہے۔ انہیں کہتے ہیں ڈینائڈ امپلسز۔
دبائی گئی خواہشات۔ اچھا، جیسے وہ گلدان والی مثال، بچہ چھونا جاتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے۔ بالکل، وہ جو ایک فطری تجسس تھا وہ دب گیا۔ اب یہ جو دبی ہوئی خواہشات ہیں نا، یہ ہمارے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ٹریڈنگ سے کیا تعلق؟ یہ بچپن کی باتیں ڈسپلن بنانے میں کیسے رکاوٹ بنتی ہیں؟ ایسے کہ جب آپ ٹریڈنگ کی دنیا میں آتے ہیں جہاں کوئی روک ٹوک نہیں، مکمل آزادی ہے، اور آپ کو کامیابی کے لیے خود اپنے اصول بنانے پڑتے ہیں، ہاں تو اندر سے وہی پرانی مزاحمت جاگ اٹھتی ہے۔ لاشعور کہتا ہے پوری زندگی پابندیوں میں گزاری، اب یہاں بھی اصول۔ اچھا، یعنی آزادی ملی ہے تو اب اصول کیوں؟ جی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈسپلن سے بھاگتے ہیں۔ خود پر اصول لاگو کرنا انہیں پرانی پابندیوں کی یاد دلاتا ہے، اصول بنانے سے گریز۔ واہ، یہ تو کافی گہری بات ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے، ذمہ داری قبول نہ کرنے کا۔ او ہاں، ٹریڈنگ میں تو ہر فیصلے کی ذمہ داری ٹریڈر کی ہوتی ہے، نفع ہو یا نقصان، لیکن یہ ماننا، خاص طور پر نقصان کو، بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، نفسیاتی طور پر تکلیف دہ ہے۔ تو آسان راستہ کیا ہے؟ ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دو، مارکیٹ پر، قسمت پر۔ ہاں، بروکر، کوئی خبر، کچھ بھی۔ اور اسی وجہ سے لوگ اکثر رینڈم ٹریڈنگ کرتے ہیں، بغیر پلان کے بس ادھر ادھر ٹریڈ لگا دی۔ تاکہ اگر فائدہ ہو تو میں جینیس ہوں، اور نقصان ہو تو مارکیٹ خراب تھی۔ بالکل، ذمہ داری سے بچنے کا طریقہ۔ اور اس سے جڑا ہے ایک اور خطرناک چکر، وہ کیا؟ رینڈم ریوارڈز، یعنی بے ترتیب انعامات کی لپ۔ کبھی کبھی تکے میں، بغیر کسی پلان کے، بڑا منافع ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہو جاتا ہے۔ دماغ اس اچانک ملنے والی خوشی کو، اس سرپرائز کو بہت شدت سے یاد رکھتا ہے۔ یہ بالکل کسینو کی سلاٹ مشین جیسا ہے۔ اچھا، مطلب دماغ کو ڈسپلن سے زیادہ وہ تکے والے مزے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ بہت خطرناک لت ہے۔ یہ آپ کو بار بار وہی تکا آزمانے پر مجبور کرتی ہے، چاہے اس چکر میں آپ مسلسل چھوٹے چھوٹے نقصان کرتے رہیں۔ یہ منظم ٹریڈنگ کی دشمن ہے۔ سمجھ گیا۔ اور ایک اور چیز، بیرونی بمقابلہ اندرونی کنٹرول۔ ہم عام زندگی میں دوسروں کو، حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی، لیکن مارکیٹ، وہ تو قابو سے باہر ہے۔ اسے کیسے کنٹرول کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ مارکیٹ تو لاکھوں لوگوں کے خوف اور لالچ کا نتیجہ ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کا خیال ہی فضول ہے۔ تو کنٹرول کس چیز پر ہے؟ صرف اپنے آپ پر۔ آپ کب ٹریڈ لیں گے، کتنا رسک لیں گے، کب نقصان مان کر نکلیں گے، اپنے جذبات کو کیسے قابو میں رکھیں گے۔ اصل کنٹرول اندرونی ہے۔ تو ان سب نفسیاتی جالوں سے بچنے کا، ان خطرات سے نمٹنے کا حل کیا ہے پھر؟ حل وہی ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا، اپنے اندر اصولوں اور ڈسپلن کا ایک مضبوط قلعہ بنانا، ایک واضح ٹریڈنگ پلان۔ لکھا ہوا پلان؟ بالکل، لکھا ہوا۔ رسک مینجمنٹ کے سخت اصول، جیسے سٹاپ لاس کا استعمال، اور پھر ان پر ہر حال میں عمل کرنے کا عزم۔ یہ حفاظت آپ کو خود بنانی پڑے گی۔ یہ اندرونی نظم و ضبط کی کمی، کیا اسی لیے لوگ ٹریڈنگ کو جوئے جیسا سمجھنے لگتے ہیں؟ ان میں فرق کیا ہے؟ بہت اہم فرق ہے۔ دیکھیں، جوئے میں جیسے رولٹ، ہر بازی ختم ہوتی ہے، آپ کو دوبارہ پیسے لگانے کا ایک فعال فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ٹریڈنگ میں ایسا نہیں ہے۔ ایک نقصان والی ٹریڈ وہ چلتی رہ سکتی ہے جب تک آپ خود اسے بند نہ کریں۔ آپ بغیر کچھ کیے صرف امید پر بیٹھے بیٹھے ہارتے رہ سکتے ہیں۔ یعنی پیسو لوزنگ، غیر فعال نقصان۔ بالکل، آپ ایکٹیو طور پر ہار نہیں رہے، لیکن آپ کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ٹریڈنگ کی جو آزادی ہے وہ بہت پرکشش ہے، لیکن اگر آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں تو وہ ایک جال ہے۔ اندرونی ساخت، اصول، ذمہ داری، خود پر قابو، یہ لازمی ہیں۔ بالکل، یہ چیزیں باہر سے نہیں ملتی، خود پیدا کرنی پڑتی ہیں۔ اصل امتحان آپ کی اپنی نفسیات کا ہے۔ چلیں، سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں آخر میں۔ کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے ٹریڈنگ فیصلوں پر کہیں بچپن کی وہ ادھوری خواہشات تو اثر انداز نہیں ہو رہی؟ کیا اصول بنانا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ وہ پابندی جیسے محسوس ہوتے ہیں، یا کہیں آپ وہ تکے میں ملنے والے منافع کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے؟ ان سوالوں پر غور کرنا اپنی ٹریڈنگ نفسیات کو سمجھنے میں بہت مدد دے سکتا ہے۔ بالکل، اس پر سوچئے گا۔
آج ہم ٹریڈنگ کی دنیا میں ایک بہت اہم تصور پر گہری گفتگو کر رہے ہیں، جو سننے میں تو شاید آسان لگے، ذمہ داری قبول کرنا۔ جی ہاں، لیکن اس کی گہرائی، اس کی اہمیت اکثر آپ کہہ لیں نظر انداز ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو نوٹس اور مضامین ہیں وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف اپنے تجارتی نتائج یعنی نفع و نقصان کو مان لینے سے کہیں زیادہ ہے۔ جی، یہ اصل میں ٹریڈر کی کامیابی کا ایک بنیادی ستون ہے، ایک ستون، ٹھیک۔ اور یہ ذمہ داری صرف نتائج کی نہیں بلکہ اپنے پورے تجارتی عمل کی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کامیاب ٹریڈرز کو اپنی کامیابی کے لیے ایک نیا ذہنی ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ذہنی ماحول مطلب ذہن کو تیار کرنا۔ ہاں، بالکل ویسے جیسے ایک مجسمہ ساز پتھر سے ایک شاہکار بناتا ہے، ٹریڈر کو بھی اپنے ذہن کو کامیابی کے لیے تراشنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈنگ میں مسلسل کامیابی کا راز بہترین تجزیے یا کسی خفیہ ٹیکنیک میں نہیں؟ نہیں، ان سے زیادہ رویے یعنی ایٹیٹیوڈ میں ہے۔ اچھا۔ تحقیق تو یہی بتاتی ہے، صحیح ذہنیت ہونا تو ٹریڈنگ نہ صرف ممکن ہے بلکہ آسان اور لطف اندوز بھی ہو سکتی ہے۔ لطف اندوز؟ یہ تو بہت سے ٹریڈرز کے لیے شاید عجیب لگے گا۔ ہاں، لیکن یہ ممکن ہے۔ اور دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے نئے ٹریڈرز جب شروع کرتے ہیں تو وہ انجانے میں صحیح ذہنیت کے کافی قریب ہوتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ بے خوف ہوتے ہیں، پر امید ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ انہیں شروع میں کچھ کامیابیاں مل جاتی ہیں جو انہیں ایک طرح کے زون میں لے جاتی ہیں۔ ہاں، وہ ابتدائی تسمت جسے کہتے ہیں۔ جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ رویہ پختہ نہیں ہوتا، یہ تجربے پر مبنی نہیں ہوتا، اس لیے جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک پختہ مثبت جیتنے والا رویہ کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے بس ہمیشہ جیت کی امید رکھنا؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مثبت نتائج کی توقع رکھیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ یہ قبول کریں کہ مارکیٹ سے جو بھی نتیجہ ملے، نفع ہو یا نقصان، وہ اس وقت آپ کی اپنی ترقی کی سطح، آپ کی سمجھ بوجھ اور مزید سیکھنے کی ضرورت کا بہترین عکس ہے۔ مطلب اسے ذاتی طور پر نہ لیں۔ بالکل، یہ غصہ یا مایوسی کی بجائے سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ یہ سمجھ آتی ہے، لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے مجھے بتائیں، اکثر ٹریڈرز نقصان کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو ایک ڈرامائی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہاں؟ پہلے شاید تھوڑی خوشی یا اطمینان ہو اگر ٹریڈ منافع میں جا رہی ہے، پھر جیسے ہی ٹریڈ خلاف جاتی ہے، خوشی فوراً درد اور مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ اور پھر مارکیٹ پر الزام، ہے نا؟ فوراً مارکیٹ پر الزام تراشی شروع، مارکیٹ نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ مارکیٹ ہی خراب ہے، میرا بروکر میرے خلاف ہے۔ ہاں، یہ سنائیں۔ یہ ایک بہت عام نفسیاتی رد عمل ہے۔ ذرائع میں اس کا موازنہ بچپن کے تجربات سے کیا گیا ہے۔ بچپن کے تجربات؟ وہ کیسے؟ سوچیں، جب کوئی بچہ کھیل رہا ہو، خوش ہو، اور کوئی بڑا آ کر کھیل روک دے یا کھلونا چھین لے، ہاں، بچے کی خوشی فوراً جھنجھلاہٹ یا رونے میں بدل جاتی ہے۔ وہ بے بسی محسوس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی خوشی کسی باہر کی طاقت نے چھینی ہے۔ اور ٹریڈرز بھی غیر دانستہ طور پر مارکیٹ کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ بالکل، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مارکیٹ تو غیر جانبدار ہے، اس کا کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں کہ آپ کو ہرایا جائے۔ صحیح۔ یہ تو ایک صفر کا کھیل، زیرو سم گیم ہے، مطلب کسی کا نفع کسی دوسرے کا نقصان ہے۔ مارکیٹ کا کام قیمتیں متعین کرنا ہے، اور اس عمل میں پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتا ہے۔ وہ موقع ضرور دیتی ہے۔ جی، موقع دیتی ہے، لیکن وہ آپ کی مقروض نہیں ہے۔ تو یہیں پر ذمہ داری کا اصل مطلب سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل، ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ اور صرف آپ اپنی کامیابی یا ناکامی کے مکمل طور پہ ذمہ دار ہیں، مارکیٹ نہیں۔ یعنی میرے فیصلے، میری تشریحات، آپ کی تشریحات، آپ کے فیصلے اور آپ کے اقدامات، ان سب کا براہ راست نتیجہ آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر کوئی یہ ذمہ داری قبول نہ کرے، اگر وہ مسلسل مارکیٹ کو یا قسمت کو الزام دیتا رہے، تو اس کے نفسیاتی نقصانات کیا ہیں؟ ذرائع میں اس پر کچھ تھا نا؟ جی ہاں، 2 بڑے نقصانات بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ مارکیٹ کے ساتھ ایک دشمن جیسا مخالفانہ رشتہ بنا لیتے ہیں۔ مخالفانہ رشتہ مارکیٹ کے ساتھ؟ ہاں، آپ اسے ایک دشمن کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں جس سے لڑنا ہے۔ یہ ذہنیت آپ کو مواقع کے بہاؤ سے باہر نکال دیتی ہے، کیونکہ آپ کا دھیان لڑنے پر ہوتا ہے، مواقع پہچاننے پر نہیں۔ یہ تو خود کو ہی نقصان پہنچانے والی بات ہوئی۔ اور دوسرا نقصان؟ دوسرا نقصان، اور یہ شاید زیادہ خطرناک ہے،
وہ یہ کہ آپ خود کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ آپ کی ٹریڈنگ کے مسائل کا حل مزید مارکیٹ تجزیہ میں ہے۔ اوہ، یعنی مزید انڈیکیٹرز، مزید چارٹس۔ جی، آپ گھنٹوں چارٹس، انڈیکیٹرز اور خبروں میں گم رہتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اصل مسئلہ شاید آپ کی اپنی نفسیات میں ہے، آپ کے خوف میں، آپ کی لالچ میں، یا آپ کے رویے میں۔ حل باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں جبکہ مسئلہ اندر ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ مجھے ان ٹریڈرز کی یاد دلاتا ہے جن کا ذکر ہمارے مواد میں بھی تھا، وہ جو کامیابی اور پھر بڑی ناکامی کے ایک چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہاں، بومرز اینڈ بسٹرز۔ جی، وہ کچھ عرصہ بہت اچھا کرتے ہیں، بڑا منافع کماتے ہیں اور پھر ایک دم سب کچھ گوا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ یہ اکثر تب ہوتا ہے جب مسلسل کامیابیوں سے ایک قسم کی خوش فہمی، یوفوریا پیدا ہوتی ہے، ایک ناقابل شکست ہونے کا احساس۔ اور اس سے پھر لاپرواہی آتی ہے۔ بالکل، ٹریڈر ضرورت سے زیادہ بڑے رسک لینے لگتا ہے، اپنے بنائے ہوئے قوانین توڑنے لگتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھی تو یہ بہت واضح غلطیوں کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے، جسے آپ نے خود تخریبی کہا تھا۔ جی، سیلف سیبوٹیج، یعنی غیر دانستہ طور پر ایسے کام کرنا جو اپنی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ مثلاً غلطی سے سیل کی بجائے بائی کا آرڈر لگا دینا، یا سٹاپ لاس ٹھیک جگہ نہ لگانا، یا ایک اہم تجارتی لمحے پر اچانک فون پر بات کرنے لگ جانا۔ اچھا، یہ تو بظاہر چھوٹی غلطیاں لگتی ہیں۔ بظاہر چھوٹی، لیکن یہ اکثر اس گہری اندرونی کشمکش کی عکاسی کرتی ہیں کہ کیا ٹریڈر واقعی خود کو کامیابی اور پیسہ کمانے کا مستحق سمجھتا بھی ہے یا نہیں۔ اوہ، یہ تو گہری بات ہے۔ جی، یہ گہری نفسیاتی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو سطح پر ایسی احمقانہ غلطیوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو سے جو ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا مارکیٹ ہی ہمارا رویہ بناتی ہے؟ کیا مارکیٹ ہمیں خوش، غصیلا یا خوفزدہ کرتی ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مارکیٹ آپ کا رویہ یا ذہنی حالت نہیں بناتی، ذرائع نے اسے ایک آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آئینہ؟ جی، مارکیٹ صرف ایک آئینے کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ آپ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اسے بالکل واضح طور پر آپ کو واپس دکھا دیتی ہے۔ مطلب اگر میں پورے اعتماد ہوں تو یہ آپ کی اندرونی ہم آہنگی کی وجہ سے ہے، مارکیٹ کی وجہ سے نہیں۔ اور اگر آپ غصے میں ہیں، خوفزدہ ہیں یا لالچ میں آ رہے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ آپ لاشعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ آپ کے نتائج کی ذمہ دار ہے، جبکہ ذمہ داری میری اپنی اندرونی کیفیت اور میرا رد عمل ہے۔ بالکل۔ اور ذمہ داری قبول نہ کرنے کا، مارکیٹ کو الزام دیتے رہنے کا سب سے برا نتیجہ کیا ہے پھر؟ میرے خیال میں سب سے برا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو درد، مایوسی اور عدم اطمینان کے ایک ناختم ہونے والے چکر میں قید کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن ہے۔ اور یہ آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے سے بھی روکتا ہے، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ باہر ہے تو آپ اندر تبدیلی لانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ اور نتیجہ یہ کہ آپ بار بار وہی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں اور آپ کی ٹریڈنگ میں کوئی حقیقی ترقی نہیں ہو پاتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ذمہ داری قبول کرنا محض ایک اچھی سوچ یا کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک عملی حکمت عملی ہے، جیتنے والے رویے کی بنیاد ہے۔ یہ آپ کو مارکیٹ سے اور خود اپنے جذبات سے لڑنے سے بچاتا ہے۔ جی، اور یہ سیکھنے کے عمل کو تیز کرتا ہے اور بالآخر کنٹرول آپ کے ہاتھ میں واپس دیتا ہے۔ بالکل۔ اور چلتے چلتے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑتے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب آپ کسی بڑی کامیابی یا منافع کے بالکل قریب تھے تو غیر دانستہ طور پر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا ہو؟ سوچنے والی بات ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ کے اندر وہ کون سی غیر محسوس رکاوٹیں یا عقائد ہو سکتے ہیں، خاص طور پر پیسے یا کامیابی کے مستحق ہونے کے بارے میں، جو آپ کو آپ کی پوری صلاحیت تک پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مارکیٹ آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ وہ صرف ان اندرونی رکاوٹوں کو ہی آپ کے سامنے لا رہی ہو، ایک آئینے کی طرح۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ٹریڈنگ کبھی کبھی بالکل آسان لگتی ہے، جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل، خاص طور پر جب منافع ہو رہا ہو۔ بالکل۔ ایسا لگتا ہے جیسے پیسے بس درختوں پر اگ رہے ہوں۔ جی۔ لیکن پھر وہی گھوم پھر کر سوال سامنے آتا ہے، اگر یہ اتنا ہی سہل ہے تو پھر وہ مستقل لگاتار کامیابی وہ حاصل کرنا اتنا مشکل کیوں ثابت ہوتا ہے؟ یہ تضاد تو جیسے ہر ٹریڈ کرنے والے کے لیے ایک پہیلی ہے۔ آپ نے بالکل پتے کی بات کی۔
اصل میں کامیابی کا تعلق صرف مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے یا کوئی خفیہ فارمولہ جاننے سے نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، زیادہ تر لوگ اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ اصل اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا راز یہاں ہے، مستقل کامیابی باہر کی مارکیٹ میں نہیں، آپ کے اندرونی ذہنی رویے میں چھپی ہے۔ یعنی اندر؟ جی، مستقل مزاجی درحقیقت ایک ذہنی حالت ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے ملے گی، اسے آپ کو اندر سے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ٹریڈنگ کو دیکھنے کا اپنا چشمہ ہی بدلنا ہوگا، اپنا زاویہ نظر۔ بالکل۔ ایک ایسا ذہنی زاویہ اپنانا ہوگا جو ہمیں ان لاشعوری رکاوٹوں سے بچائے جو اکثر نقصان کا باعث بنتی ہیں، جیسے تکلیف سے بھاگنا، جی، یا صرف وہی معلومات قبول کرنا جو ہمارے پہلے سے موجود خیالات کی تائید کرے، جسے کہتے ہیں من پسند تشریح کرنا۔ درست فرمایا۔ اور اس سوچ کی تبدیلی کا مرکزی نقطہ ہے رسک، یعنی خطرے کو اس کے حقیقی معنوں میں سمجھنا اور مکمل طور پر قبول کرنا۔ قبول کرنا؟ جی، یہ صرف جاننا نہیں بلکہ دل سے ماننا ہے۔ رسک کو قبول کرنا، یہ سننے میں تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے، مگر آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اکثر ٹریڈرز اس کا مطلب شاید ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ بالکل۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹریڈ میں داخل ہو جانا ہی رسک قبول کرنا ہے؟ بالکل، یہی غلط فہمی عام ہے۔ صرف ٹریڈ لینا وہ رسک قبول کرنا نہیں ہے۔ اچھا۔ حقیقی قبولیت تب ہوتی ہے جب مارکیٹ کی کوئی بھی حرکت، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جاری ہو، آپ کی ذہنی حالت پر، آپ کے سکون پر اثر نہ کرے۔ مطلب اندرونی سکون خراب نہ ہو۔ جی، جب اندر کی وہ کشمکش، وہ کھینچا تانی ختم ہو جائے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ خطرے کے احساس کے ساتھ خوف اور بے چینی جڑی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر خوف محسوس کیے مکمل ذہنی آزادی کے ساتھ رسک کیسے قبول کیا جائے؟ اس سلسلے میں وہ سانپ والی مثال بڑی دلچسپ تھی۔ ایک شخص جو سانپوں سے شدید خوف زدہ تھا، جی جی، اس کے لیے تو ہر سانپ زہریلا اور خطرناک تھا، حالانکہ منطقی طور پر وہ جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف اس کی چھوٹی بیٹی جس نے پہلی بار سانپ دیکھا، وہ ڈرنے کے بجائے متجسس تھی، دلچسپی لے رہی تھی۔ تو گویا خوف سانپ میں نہیں تھا بلکہ دیکھنے والے کے ذہن کی پیداوار تھا۔ یہی تو بنیادی نقطہ ہے۔ مارکیٹ بذات خود کوئی تکلیف دہ یا خوشکن معلومات پیدا نہیں کرتی، وہ تو بس ڈیٹا ہے، صرف معلومات کا بہاؤ۔ جی، یہ ہمارا اپنا ذہنی ڈھانچہ، ہمارا یقین، ہمارے ماضی کے تجربات ہیں جو اس بہتی ہوئی معلومات کو کوئی معنی پہناتے ہیں، مثبت یا منفی۔ اچھا، تو اگر کوئی ٹریڈر خطرہ محسوس کر رہا ہے تو کیا یہ واقعی مارکیٹ کی وجہ سے ہے یا یہ اس کے اپنے اندرونی خوف اور خدشات کا عکس ہے؟ صحیح۔ رسک کو قبول کرنے کا اصل مطلب ایک ایسی ذہنی حالت تعمیر کرنا ہے جہاں مارکیٹ سے آنے والی معلومات کو خطرناک یا تکلیف دہ سمجھنے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ تو یہ کچھ ایسا ہوا جیسے ہم اپنے دماغ کے آپریٹنگ سسٹم کو ڈی بگ کر رہے ہوں۔ بالکل، کیا خوب کہا آپ نے۔ جیسے کوڈنگ میں ایک چھوٹا سا بگ، ایک غلط مفروضہ پورے پروگرام کو گڑبڑ کر سکتا ہے، ویسے ہی ہمارے ذہن میں کوئی غلط عقیدہ پوری ٹریڈنگ کو متاثر کر سکتا ہے۔ بالکل، اسے آپ ذہنی ماحول کی صفائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذہنی ماحول کی صفائی، واہ! ہمیں اپنی اندرونی سوچ اور یقین کو مارکیٹ کی غیر یقینی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا تاکہ ان میں تصادم نہ رہے۔ ٹھیک۔ صرف یہ جان لینا یا آگاہ ہو جانا کافی نہیں کہ خوف غیر منطقی ہے، اصل کام یقین کی سطح پر ہوتا ہے۔ یعنی صرف جاننا کافی نہیں؟ جی نہیں، جیسے وہ سانپ سے ڈرنے والا شخص، وہ جانتا تھا کہ سب سانپ خطرناک نہیں ہوتے، لیکن یہ علم اس کے گہرے خوف کو ختم کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ علم اور خوف ساتھ ساتھ؟ بالکل، علم اور خوف شانہ بشانہ موجود رہ سکتے ہیں۔ تبدیلی تب آتی ہے جب یقین بدلتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوا کہ ایک ایسی بے فکر، نڈر ذہنی حالت پیدا کی جائے جہاں ماضی کے نقصانات کا بوجھ حال پر حاوی نہ ہو۔ جی ہاں، جیسے وہ فلم کول ہینڈ لوک میں کہا گیا تھا، گیٹنگ یور مائنڈ رائٹ، یعنی اپنے ذہن کو درست کرنا، صحیح۔ تاکہ مارکیٹ سے لڑنے یا اس سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کے بہاؤ کے ساتھ، اس کی لہروں پر سوار ہوا جا سکے۔ بالکل، اس کے ساتھ چلا جا سکے۔ یہ تو پوری شخصیت کی تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یقیناً، یہ آسان نہیں مگر ناممکن بھی نہیں۔ یہ اندرونی کام ہے۔
اپنے یقین کو بدلنا، اپنے نقطۂ نظر کو مارکیٹ کی حقیقت سے ہم آہنگ کرنا۔ صرف تبھی کوئی شخص مارکیٹ میں موجود مواقع کے وسیع سمندر میں بغیر کسی اندرونی رکاوٹ یا خوف کے غوطہ لگا سکتا ہے۔ ورنہ کنارے پر کھڑا رہے گا۔ جی، ورنہ وہ کنارے پر کھڑا پانی میں پیر ڈالنے سے بھی ڈرتا رہے گا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، جی، جو نچوڑ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ٹریڈنگ میں مستقل کامیابی کا گر تکنیکی مہارتوں یا چارٹس میں اتنا نہیں چھپا جتنا کہ ہمارے اپنے ذہنی رویے اور کیفیت میں پوشیدہ ہے۔ بالکل۔ یہ سب کچھ ایک ایسی ذہنی حالت بنانے کے بارے میں ہے جہاں رسک کو مکمل طور پر بغیر کسی اگر مگر کے قبول کیا جائے تاکہ خوف فیصلے پر غالب نہ آ سکے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ سارا عمل اندرونی ہے، اپنے عقائد کو چیلنج کرنا، اپنے خوف کا سامنا کرنا اور اپنے نقطہ نظر کو مارکیٹ کی غیر جانبدار فطرت سے ہم آہنگ کرنا۔ تبھی وہ زون والی بات ہوگی۔ جی، تبھی کوئی ٹریڈر مارکیٹ کے موقع کے بہاؤ میں بغیر کسی ذہنی مزاحمت کے شامل ہو پاتا ہے اور حقیقی معنوں میں زون میں ٹریڈ کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتا ہوں۔ فرمائیے۔ وہ کون سے چھوٹے شاید لاشعوری مفروضے یا عقائد ہیں ذہن کے کسی کونے میں چھپے ہوئے جو کسی فرد کو اس قابل ہونے سے روک رہے ہیں کہ وہ رسک کو مکمل طور پر قبول کر سکے اور وہ بے خوف زون والی ذہنی حالت تک پہنچ سکے؟ ان چھپے ہوئے دشمنوں کی شناخت کرنا ہی شاید حقیقی اور مستقل کامیابی کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہو۔ آج ہم ٹریڈنگ ان دا زون کتاب کا ایک بڑا دلچسپ حصہ دیکھ رہے ہیں۔ باب 5 ہے تاثرات کی حرکیات۔ جی، ڈائنامکس آف پرسیپشن۔ ہاں، تو اس میں غوطہ لگا رہے ہیں کہ بھئی ہم مارکیٹ کو اصل میں دیکھتے کیسے ہیں، اور یہ جو ہمارا دیکھنے کا انداز ہے یہ ہماری ٹریڈنگ پر کیسے کبھی بجلی گرا دیتا ہے، کبھی پھول برسا دیتا ہے۔ بالکل، جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا، نظر بدلی تو نظارے بدل گئے۔ وہی بات۔ تو بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا مارکیٹ خود ہمیں خوشی یا تکلیف پہنچا رہی ہے، یا یہ صرف آپ کہیں خام معلومات ہیں، ڈیٹا ہے جسے ہمارا دماغ اپنے تجربوں، یقین کی بنیاد پر کوئی مطلب پہناتا ہے۔ بالکل کوئی نہ کوئی رنگ دے دیتا ہے۔ اور یہ سمجھنا نا کامیاب ٹریڈنگ کے لیے شاید پہلا قدم ہے۔ اچھا، کتاب میں ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر کی طرح ہے جسے کبھی کبھی ڈی بگنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی پڑتی ہیں۔ صحیح۔ ہمارے جو پرانے تجربات ہیں نا، خاص طور پر برے والے، وہ حال پہ ایسے چھا جاتے ہیں جیسے شیشے پر دھند۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ سوچیں نا، جب کوئی بالکل نیا ٹریڈر پہلی بار وہ پرائس چارٹ دیکھتا ہے ہاں، تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ بس اوپر نیچے جاتی کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں، ہے نا؟ بالکل بے معنی سی۔ بے معنی سے۔ مگر کچھ وقت گزرے، تھوڑا تجربہ ہو تو اسی چارٹ میں اسے پیٹرنز نظر آنے لگتے ہیں۔ ہاں، رجحانات، سپورٹ، ریزسٹنس، مواقع، نہ جانے کیا کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ چارٹ تو وہی تھا، معلومات تو پہلے دن سے وہی تھی۔ تو فرق کہاں آیا؟ فرق آیا دماغ میں۔ ہمارا دماغ پہلے انہیں پڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ تو وہی حساب ہوا، عقل بڑی کے بھینس۔ بالکل، ظاہر ہے تربیت یافتہ عقل۔ جی، کتاب میں ایک مثال بھی دی ہے، وہ بچے اور کتے والی، ہاں، کلاسک مثال ہے کہ اگر بچپن میں کسی کتے نے کاٹ لیا تو وہ ایک برا تجربہ اسے مستقبل میں ہر کتے سے ڈرنے پر مجبور کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پیارا دوستانہ کیوں نہ ہو۔ بالکل، یہ تو پھر وہی بات ہو گئی، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ بالکل وہی۔ لیکن یہ تعلق، یہ ایسوسیشن اتنی طاقتور کیوں ہوتی ہے؟ ایک برا ٹریڈ پورے مستقبل کے ٹریڈز پر کیسے حاوی ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اسی کو تو وہ پاور آف ایسوسیشن کہتے ہیں، یعنی تعلق کی طاقت۔ اچھا، ٹریڈنگ میں جب کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے نا، تو وہ تجربہ ہمارے دماغ میں ایک طرح سے خطرہ کے سگنل کی طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی مارکیٹ میں تھوڑی سی بھی ملتی جلتی صورتحال نظر آتی ہے، فوراً الارم بج جاتا ہے۔ بالکل، دماغ فوراً ماضی کے اس درد کو حال سے جوڑ دیتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ کیا یہ صورتحال واقعی ویسی ہے۔ تو خوف اصل میں مارکیٹ کی اس وقت کی حرکت سے نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ ماضی کی یاد سے، اس سے جڑے منفی جذبات سے آ رہا ہوتا ہے۔
دماغ اصل میں ہمیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بھلے ہی وہ غیر منطقی طور پر ہو۔ بھلے ہی وہ غیر منطقی ہو۔ تو کیا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ یعنی قیمتوں کا اوپر نیچے جانا ہاں۔ یہ بالکل نیوٹرل ہے، غیر جانبدار؟ اور یہ جو سارا ڈرامہ ہے، خوف، لالچ، یہ سب ہمارے دماغ کے اندر چل رہا ہے، یہ ماننا تھوڑا مشکل نہیں ہے؟ مشکل لگ سکتا ہے شروع میں، بالکل، کیونکہ جب پیسہ جا رہا ہو ہاں، تو معلومات تو بہت منفی لگتی ہے نا؟ یقیناً۔ لیکن دیکھیں، کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے۔ مارکیٹ کیا کر رہی ہے؟ وہ صرف اعداد و شمار دے رہی ہے، قیمتیں، حجم وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ معلومات بذات خود نہ اچھی ہیں نہ بری، ان کو معنی ہم پہناتے ہیں۔ ہم پہناتے ہیں؟ جی، اگر ہمیں قیمت گرنے پر شدید خوف محسوس ہوتا ہے تو یہ شاید ہمارے اندر کے یقین کی وجہ سے ہے۔ مثلاً میں تو ہمیشہ ہارتا ہوں، یا پچھلے نقصانات کی یاد؟ بالکل، ان کی باز گشت ہو سکتی ہے۔ اب جب کوئی ٹریڈر اس حقیقت کو دل سے مان لیتا ہے کہ مارکیٹ میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی عدم یقینی کا اصول؟ بالکل، پرنسپل آف انسرٹینٹی، تب نہ وہ معلومات کو بغیر جذباتی ہوئے زیادہ موضوعی طور پر آبجیکٹیولی دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نہ پھر بیجا خوف ہوتا ہے؟ نہ بیجا خوف، نہ حد سے زیادہ اعتماد کہ بس اب تو میں جیت ہی جاؤں گا۔ واہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیاب ٹریڈنگ کے لیے صرف یہ چارٹ اور انڈیکیٹر سمجھنا کافی نہیں، یہ تو آدھا کام ہوا۔ آدھا کام بھی شاید نہ ہو۔ اصل چیلنج تو اپنے دماغ کے ان فلٹرز کو پہچاننا ہے، انہیں قابو کرنا ہے، جو ہر معلومات کو رنگ دے رہے ہیں۔ بالکل، اصل جنگ تو مارکیٹ سے ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے اندر کے تعصبات اور خوف سے ہے۔ یہ تو پوری گیم ہی بدل دینے والی بات ہے۔ یقیناً، اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ ٹریڈنگ کی وہ حقیقت جس کا ہم روز تجربہ کرتے ہیں، وہ ٹینشن، وہ خوشی، وہ مایوسی، اس کا کتنا حصہ واقعی باہر مارکیٹ کے حالات کا نتیجہ ہے اور کتنا زیادہ تر ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ یعنی ہماری اپنی تخلیق؟ جی، اس نقطے پر اگر کوئی غور کرے نا تو شاید اس کی ٹریڈنگ کی دنیا ہی بدل جائے۔ اچھا، تو آج ہمارے سامنے ہے چیپٹر 6، مارکیٹ کا نقطہ نظر، لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ ہے۔ جی؟ مارکیٹ کو سمجھنے سے پہلے کیا یہ زیادہ ضروری نہیں کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ ہم خود چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں؟ بالکل، اپنا زاویہ نگاہ۔ ہاں، کیونکہ اکثر جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باہر کی حقیقت ہے، وہ اصل میں شاید ہمارے اندر کا ہی کوئی عکس ہو، وہ جیسے کہتے ہیں نظر کا دھوکہ۔ صحیح کہا۔ تو چیپٹر 6 کی اصل کنجی وہ مجھے لگتا ہے چیپٹر 5 میں ہے، یعنی ہماری اندرونی دنیا، ہمارے خیالات، یقین، وہ ذہنی خاکے جو ہم بناتے ہیں، وہ ٹریڈنگ میں ہماری حقیقت کو کیسے بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ بالکل، یہ ایسے ہے جیسے مارکیٹ کو دیکھنے سے پہلے اپنا چشمہ صاف کر لیا جائے۔ بالکل درست۔ اور اس میں دیکھیں نا، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ مارکیٹ خود سے کچھ نہیں کہتی، مطلب وہ خوشی یا تکلیف دینے والی معلومات نہیں بنا رہی ہوتی، وہ تو بس ڈیٹا ہے۔ بس ڈیٹا ہے، معلومات کا ایک بہاؤ۔ یہ تو ہمارا اپنا اندرونی نظام ہے، ہمارا ذہنی فلٹر، جو فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اس معلومات کو کیسے لیں، کہ یہ موقع ہے یا خطرہ۔ ہاں، اور کیا ہم اس پر صحیح رد عمل دینے کے لیے بہترین ذہنی حالت میں ہیں بھی یا نہیں۔ اکثر ہم مارکیٹ کو الزام دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ مسئلہ ہمارے اپنے سافٹ ویئر میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے، وہ بچے اور کتے کی کہانی۔ ہاں، وہ بہت اچھی مثال ہے۔ تصور کریں، ایک چھوٹا بچہ ہے، پہلی بار کسی کتے سے ملتا ہے اور وہ کتا اسے کاٹ لیتا ہے بری طرح۔ اوہ! اب یہ جو تجربہ ہے، یہ یاد اس کے ذہن میں گہری منفی جذباتی توانائی کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں نقش ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہیں سے لاشعوری طور پر وہ ایسوسیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، چیزوں کو جوڑنے کا عمل۔ اچھا، کیسے؟ اب اس بچے کے لیے کوئی بھی کتا، چاہے وہ بعد میں ملنے والا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، دوستانہ کیوں نہ ہو، اس کا دماغ فوراً اسے پہلے والے تکلیف دہ تجربے سے جوڑ دے گا۔ اوہ، اچھا۔ نتیجہ، بچہ ہر کتے سے ڈرنے لگتا ہے، چاہے اصل خطرہ صرف ایک ہی کتے سے تھا۔ تو یہ ڈر تو پھر اندر سے آ رہا ہے، باہر سے نہیں۔ بالکل، یہ خود پیدا کردہ ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، رسی کا سانپ بن گیا۔ واہ! اور یہ بات سیدھی ٹریڈنگ پر آتی ہے نا؟ بالکل اسی طرح۔ ماضی کا ایک برا ٹریڈ، ایک نقصان، وہ ہمارے اندر ایک خوف بیٹھا دیتا ہے۔ جی،
پھر جب اگلا موقع آتا ہے، چاہے ٹیکنیکلی کتنا ہی زبردست کیوں نہ لگے، ذہن فوراً پچھلے نقصان سے جوڑ دیتا ہے، غیر ارادی طور پر۔ ہاں، اور ہمیں لگتا ہے مارکیٹ ہمیں ڈرا رہی ہے، حالانکہ وہ ہمارا اپنا ماضی کا بھوت ہوتا ہے جو حال پہ سایہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کی وجہ سے ہے، لیکن اصل میں وہ ہماری اپنی وابستگی ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ہمارے یقین، ہمارے عقائد اور وہ ماضی کے تجربات جو توانائی بن کر ذہن میں محفوظ ہیں، وہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہاں فلٹر، وہ نہ صرف یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں مارکیٹ میں، بلکہ یہ بھی کہ ہم کیا نہیں دیکھ پاتے۔ بہت سے موقع ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے موجودہ یقین کے دائرے سے، ہمارے وہ جو مینٹل باکس ہے، اس سے باہر ہوتے ہیں۔ ہم صرف وہی سچ مانتے ہیں جو ہمارے پچھلے تجربات سے مطابقت رکھتا ہو۔ تو اس ساری گفتگو کا مطلب لب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ٹریڈنگ میں جو عام غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے نقصان کے بعد ہچکچانا، ہاں، یا پھر ایک بڑا منافع کما لیا تو ایک دم سے اوور کانفیڈنٹ ہو کر لاپرواہ ہو جانا، صحیح، ان کی جڑ اکثر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں نہیں ہوتی، تو کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے اندرونی تصورات میں، ہمارے یقین اور ان خودکار ذہنی وابستگیوں میں۔ مارکیٹ تو بس ایک غیر جانبدار میدان ہے۔ بالکل، ایک طرح سے آئینہ ہے جو صرف وہی دکھا رہا ہے جو ہمارے اندر چل رہا ہے۔ یعنی قصور آئینے کا نہیں، دیکھنے والے کی آنکھ کا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ میں اصل خطرہ اکثر مارکیٹ نہیں، بلکہ ہمارا اپنا اس مارکیٹ کو سمجھنے کا انداز ہے، ہماری تشریح۔ اور یہ تشریح بنتی ہے ہمارے ماضی کے تجربات، یقین اور خوف کی بنیاد پر۔ جی، اور جب ایک ٹریڈر یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا زیادہ تر خوف باہر سے نہیں، اندر سے آ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک ٹریڈر کیسے یہ فرق کرے اچھا، کہ وہ جو مارکیٹ میں دیکھ رہا ہے اس میں سے کتنا حصہ مارکیٹ کی اصل حقیقی تصویر ہے اور کتنا صرف ان کے اپنے اندرونی آئینے کا عکس۔ بالکل، کیا وہ واقعی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں یا انجانے میں صرف اپنی نفسیات کا تجزیہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہری اور سوچنے والی بات ہے۔ ٹریڈنگ میں ایک بڑا دلچسپ آپ کہہ لیں تضاد ہے، پیراڈاکس، جو باب 7 کا مرکزی خیال بھی لگتا ہے۔ مارکیٹ کو دیکھیں تو لگتا ہے سب کچھ بے ترتیب ہے، رینڈم سا۔ جی بالکل، کوئی سر پیر نظر نہیں آتا بظاہر۔ ہاں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو مستقل، مطلب کنسسٹنٹ نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا راز سمبھاونات یعنی پروبیبلٹیز میں سوچنے میں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ سمبھاونات میں سوچنا، یہ سننے میں جتنا سیدھا لگتا ہے نا، اتنا ہے نہیں۔ اصل میں اس سوچ تک پہنچنے کا راستہ وہ باب 5 کے آئیڈیاز سے ہو کر جاتا ہے۔ اچھا، باب 5 والے، یعنی وہ کہ ہم معلومات کو سمجھتے کیسے ہیں، پرسیپشن والی بات۔ بالکل وہی سارا کھیل سمجھ کا ہے کہ ہم مارکیٹ سے آنے والے سگنلز کو، معلومات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی سمجھ، ہمارا دماغ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، مطلب ہمیں صحیح فیصلے کرنے سے روک سکتا ہے؟ یہ تو الٹی گنگا بہنے والی بات ہوئی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ معلومات کو پروسیس کرتا ہے نا، جی، تو وہ کیسے کرتا ہے؟ ہماری یادیں ہیں، ہمارے پرانے تجربے ہیں، ہمارے پکے یقین ہیں۔ جی جی، یہ سب ہمارے دماغ میں ایک طرح کی توانائی کی شکل میں، ایک سٹرکچر میں محفوظ ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ذہنی نقشے بن جاتے ہیں۔ ذہنی نقشے؟ ہاں، اور یہ جو اندرونی نقشے ہیں، یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ باہر سے جو معلومات آ رہی ہوتی ہے نا حواس کے ذریعے، یہ اس کو چھانتے ہیں، کبھی محدود کر دیتے ہیں، کبھی اس کا رنگ ہی بدل دیتے ہیں۔ اوہ، تو وہ جو کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، یہاں معاملہ کچھ یوں ہے کہ جیسا ذہن ویسا عکس، جو اندر چل رہا ہے وہی باہر نظر آتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے ٹریڈنگ کے حوالے سے؟ جی بالکل، سوچیں جب کوئی پہلی بار پرائس چارٹ دیکھتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ بس لکیریں ہی لگتی ہیں اوپر نیچے جاتی ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بالکل، لیکن جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے، ٹیکنیکل انالیسس سمجھتا ہے، پیٹرنز پہچانتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہی لکیریں معنی خیز لگنے لگتی ہیں، مواقع نظر آنے لگتے ہیں، خطرے کی جگہیں دکھتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہی چارٹ، وہی لکیریں، لیکن اب سمجھ بدل گئی۔ جو علم ہمارے دماغ میں نہیں تھا، وہ چیز گویا ہمارے لیے وجود ہی نہیں رکھتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی۔
یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن یہ ماضی کے تجربے اتنی مضبوطی سے کیسے چپک جاتے ہیں ہمارے فیصلوں کے ساتھ؟ اسے کہتے ہیں وابستگی کی طاقت، پاور آف ایسوسیشن۔ ہمارا دماغ نا یہ خودکار طریقے سے کام کرتا ہے، موجودہ صورتحال کو فوراً ماضی کے ملتے جلتے تجربے سے جوڑ لیتا ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر اگر وہ ماضی کا تجربہ بہت جذباتی قسم کا ہو، جیسے کوئی بڑا نقصان یا کوئی بہت بڑی کامیابی۔ اس کی وہ کتے والی مثال بھی تو ہوتی ہے نا؟ ہاں، وہ بہت اچھی مثال ہے۔ فرض کریں ایک بچے کو پہلی بار کتے نے کاٹ لیا یا بہت ڈرایا، ظاہر ہے ایک تکلیف دہ تجربہ تھا۔ جی بیچارہ بچہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ ہر کتے کو دیکھ کر ڈرے، چاہے اگلا کتا بالکل پالتو اور پیار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ بچے کا دماغ فوراً اس نئے کتے کو پرانے والے تکلیف دہ تجربے سے جوڑ دے گا اور خوف پیدا ہو جائے گا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ خطرہ اصل میں شاید باہر نہ ہو، لیکن بچے کو لگے گا کہ کتا خطرناک ہے، حالانکہ خوف اس کے اپنے اندر کی وابستگی سے آ رہا ہے۔ تو ٹریڈنگ میں بھی یہ بالکل یہی کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ پچھلا کوئی بڑا نقصان ہوا تو اگلی ٹریڈ چاہے کتنی اچھی سیٹ اپ کیوں نہ ہو، وہ خوفناک لگے گی۔ بالکل، اور اسی طرح اگر پچھلی کچھ ٹریڈز بہت اچھی گئیں تو ہو سکتا ہے حد سے زیادہ اعتماد آ جائے، اوور کانفیڈنس، اور پھر بندہ غیر ضروری رسک لے لے۔ جی۔ دونوں صورتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹریڈر مارکیٹ کی جو غیر جانبدار معلومات ہے نا، اس کو اپنے اندرونی حالات، مطلب اپنے یقین، اپنے ماضی کے تجربات کی وجہ سے یا تو منفی رنگ دے رہا ہے یا غیر حقیقی طور پر مثبت۔ واہ، یعنی مارکیٹ تو بس خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے اور ہم اپنے دماغ کی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا خوب کہا آپ نے، ہم اپنے دماغ کی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ مارکیٹ بذات خود نہ تو خطرناک معلومات دیتی ہے نہ فائدہ مند، وہ تو بس ڈیٹا ہے۔ قیمت اوپر گئی، نیچے آئی، حجم کم ہوا، زیادہ ہوا۔ یہ ہمارا دماغ ہے جو ان واقعات کو اپنی توقعات، اپنے عقائد کی اینک سے دیکھتا ہے اور پھر اس پر لیبل لگاتا ہے، اچھا موقع، برا خطرہ، پکا سودا، مشکوک معاملہ۔ اور جب مارکیٹ ہماری توقع کے مطابق نہیں چلتی، جو کہ اکثر ہوتا ہی ہے، تو تکلیف ہوتی ہے، ذہنی تکلیف، نقصان کا احساس۔ اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے پھر دماغ کیا کرتا ہے؟ دماغ کے اپنے دفاعی نظام ہیں، پین اوائیڈنس میکینزمز۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آنے والی معلومات کو جو ہماری توقع یا خواہش کے خلاف ہو، اس کو یا تو بلاک کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، یا پھر اس کا مطلب ہی توڑ مروڑ دیتے ہیں، جیسے نقصان میں جاتی ٹریڈ کو یہ سوچ کر پکڑے رکھنا کہ نہیں یہ بس ذرا نیچے جا کر واپس اوپر آئے گی، حالانکہ سارے اشارے مزید گراوٹ کا بتا رہے ہوں۔ یہ معلومات کو مسخ کرنا ہے۔ اوہ، تو یہ جو سارے ذہنی گورکھ دھندے ہیں، یہ ماضی سے وابستگی، یہ توقعات، یہ تکلیف سے بچنے کے طریقے، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں باب 7 والی اصل بات سے روکتی ہیں، یعنی سمبھاونات میں سوچنے سے اور ہر معاملے کو ایک نیا منفرد لمحہ سمجھنے سے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ اگر ہر لمحہ واقعی منفرد ہے، جیسا کہ باب 7 کہتا ہے، تو ماضی کے تجربے کی بنیاد پر مستقبل کا یقینی اندازہ لگانا یا کسی خاص نتیجے کی شدت سے توقع رکھنا، یہ تو بے معنی ہوا۔ صحیح۔ سمبھاونات میں سوچنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ مانیں کہ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے سسٹم کے مطابق بغیر کسی جذباتی تعصب کے بہترین قدم اٹھائیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے دماغ کی ان چالوں کو سمجھیں اور ان پر قابو پانا سیکھیں۔ تو گویا پہلا قدم خود شناسی ہے، اپنی ان ذہنی رکاوٹوں کو، ان فلٹرز کو پہچاننا۔ یقیناً، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم مارکیٹ کو اصل میں کس اینک سے دیکھ رہے ہیں، تب تک مستقل مزاجی، وہ کنسسٹنسی کیسے آئے گی؟ اپنی سمجھ یعنی پرسیپشن کو اور اس پر اثر ڈالنے والے عوامل کو پہچاننا ہی کامیابی کی طرف پہلا اور شاید سب سے مشکل قدم ہے۔ زبردست۔ تو چلتے چلتے ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگلی بار جب مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے شدت قسم کا خوف محسوس ہو یا شاید بہت زیادہ خود اعتمادی چھا جائے، تو ایک لمحے کو رک کر سوچے، کیا یہ احساس واقعی مارکیٹ کی اس وقت کی حالت کا صحیح عکس ہے، یا یہ صرف ہمارے اندر کا شور ہے؟ ہمارے ماضی کے تجربات، ہمارے پکے عقائد، ہماری امیدیں، کیا یہ ان کا عکس ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کیا ہم حقیقت دیکھ رہے ہیں یا اپنی ہی بنائی ہوئی کہانی میں الجھے ہوئے ہیں؟ تو آئیے سیدھا باب 8 میں اترتے ہیں، اپنے عقائد کے ساتھ کام کرنا۔
یہاں لگتا ہے کہ ٹریڈنگ صرف چارٹس اور نمبرز کا کھیل نہیں رہتا، کچھ گہری بات شروع ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، یہ وہ مقام ہے جہاں مصنف اصل میں نفسیات کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ باب 8 یہ سارا اس بارے میں ہے کہ ہمارے اندرونی یقین، ہمارے جو خیالات ہیں، وہ کیسے ٹریڈنگ کے نتائج پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھنا کہ یہ عقائد بنتے کیسے ہیں، کام کیسے کرتے ہیں، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تو مطلب صرف اسٹریٹجی کافی نہیں؟ بالکل نہیں، ورنہ تو یہ وہ اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے والا حساب ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہ دماغ بغیر سوچے سمجھے بس پرانے تجربات کی بنیاد پر فیصلے کرتا رہتا ہے، جو مان لیا بس وہی صحیح لگتا ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، تو مسئلے کی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ باب کہتا ہے کہ مارکیٹ میں پیٹرن تو نظر آتے ہیں، جی لیکن ہر پیٹرن اصل میں نیا ہوتا ہے کیونکہ ہر بار کھلاڑی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی الجھن والی نہیں؟ مطلب پیٹرن ہے بھی اور نہیں بھی؟ ہاں، یہی تو سارا کھیل ہے، یہی سمجھنا ہے۔ ہمارا دماغ جو ہے نا، وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ مماثلت، وہ پیٹرنز ڈھونڈے۔ اچھا، وہ حال کو فوراً ماضی سے جوڑتا ہے۔ اگر پچھلی بار کسی خاص پیٹرن پر نقصان ہوا تھا تو اگلی بار ویسا ہی پیٹرن دیکھ کر، چاہے حالات بالکل مختلف ہوں، دماغ خطرے کا الارم بجا دیتا ہے، خوف آتا ہے۔ اوہو، ہم اصل میں مارکیٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اپنے ماضی کے تجربات کی، وہ جو تکلیف دہ تجربہ تھا، اس کی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک غیر ارادی رد عمل ہے۔ تو یہ تو واقعی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہوا کہ ہم خود ہی اپنے ماضی کے خوف کی وجہ سے حال کے موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، پھر باپ کچھ خاص اصطلاحات کی تعریف کرتا ہے: معروضیت، لمحہ موجود اور بے فکر ذہنی حالت۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سمجھائیں۔ نہ کوئی امید، بس جو ڈیٹا سامنے ہے اس کو قبول کرنا۔ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ ہے مشکل۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ نتیجہ پہلے سے طے نہ کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اب تو یہ اوپر ہی جائے گا یا یہ تو گرے گا ہی۔ اور لمحہ موجود، ناؤ مومنٹ۔ لمحہ موجود کا تصور یہ ہے کہ ہر ٹریڈنگ کا موقع، ہر لمحہ پچھلے والے سے بالکل الگ ہے، بالکل منفرد ہے۔ یعنی کوئی تعلق نہیں۔ ٹیکنیکل طور پر مارکیٹ کے لحاظ سے نہیں، آپ کے دماغ میں تعلق بنتا ہے، لیکن حقیقت میں ہر لمحہ نیا ہے۔ ماضی کے نتائج یا مستقبل کے خدشات کو اس لمحے پر حاوی نہ ہونے دینا، یہ آپ کو کاش اور اگر کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ واہ، اور ان سب سے مل کر بنتی ہے وہ بے فکر ذہنی حالت۔ کیئر فری اسٹیٹ آف مائنڈ، جی، یعنی بغیر خوف کے ٹریڈ کرنا، لیکن لاپرواہی سے بھی بچنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ توازن کیسے بنے گا؟ یہ توازن آتا ہے ان بنیادی سچائیوں کو سمجھنے، اور اہم بات یہ ہے کہ اپنانے سے، جن کا باب ذکر کرتا ہے۔ اچھا، وہ 5 سچائیاں۔ جی 5 ہیں، لیکن ان میں جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی؟ ہاں بالکل کچھ بھی۔ اور دوسری، ہر لمحہ منفرد ہے۔ جب آپ دل سے، گہرائی سے یہ مان لیتے ہیں کہ اگلی ٹریڈ کا نتیجہ پچھلی 10-20-100 ٹریڈ سے بالکل غیر متعلق ہے، تو خوف کی گرفت خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ خوف ماضی کے تجربے سے آتا ہے۔ اگر ہر لمحہ نیا ہے تو ماضی کا تجربہ غیر متعلق ہو جاتا ہے نا۔ لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ مطلب ہم انسان ہیں، ہم تو ماضی کے تجربات سے ہی سیکھتے ہیں۔ کیا دماغ کو ایسے ری پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر لمحے کو بالکل نیا سمجھے؟ یہ تو فطرت کے خلاف نہیں لگتا؟ دیکھیں، مشکل ضرور ہے، فطرت کے خلاف شاید نہ کہیں، بلکہ اپنی پروگرامنگ کو سمجھ کر اسے بہتر بنانا ہے۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ جاننے کی کوشش چھوڑ دیں۔ جاننے کی کوشش چھوڑ دیں؟ ہاں، زیادہ تر ٹریڈنگ کی غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے کہ ہم جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ صحیح۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے اور آپ کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سسٹم، آپ کی ایج، وہ آپ کو امکانات بتاتی ہے، یقین نہیں، تب آپ زیادہ موضوعی اور پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو کہاوت ہے، عقل بڑی کہ بھینس، یہاں بھینس شاید مارکیٹ ہے اور عقل آپ کا سسٹم اور آپ کے نئے عقائد۔ ہاں بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں یہاں اپنی عقل یعنی پرانے عقائد کو قابو میں رکھنا ہے۔ تو پھر وہ جو کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، وہ فارمولا یا نہیں چلتا کہ جتنی زیادہ پیشگوئی کرنے کی کوشش کرو گے اتنا فائدہ ہوگا؟ نہیں چلتا، واقعی؟ بالکل نہیں۔ یہی اس باب کا ایک، آپ کہہ لیں، انقلابی نقطہ ہے۔
کم جاننے کی کوشش کرنا، یعنی ہر لمحے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ آپ کو زیادہ آزادی اور لچک دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی الٹی بات لگتی ہے۔ ہے نا؟ لیکن سوچیں، جب آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ مارکیٹ کے اصلی اشاروں پر زیادہ توجہ دے پاتے ہیں، آپ کا دماغ کھلا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں باب زون کی طرف بڑھنے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ وہی مثالی ذہنی کیفیت ہے جہاں ٹریڈنگ آسان لگتی ہے، جیسے بہاؤ میں۔ جی ہاں، زون، یہ انہی بنیادی سچائیوں کو عملی طور پر گہرائی سے اپنا لینے کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں ہے جسے آپ نے پا لیا اور بس ختم۔ اچھا۔ نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، اپنے عقائد پر کام کرنے کا، انہیں مارکیٹ کی حقیقت سے ہم آہنگ رکھنے کا۔ یہ ذہنی شفافیت اور اعتماد کی ایک حالت ہے جو آتی جاتی رہ سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باب 8 ہمیں بتاتا ہے کہ ٹریڈنگ میں کامیابی کا راز صرف اچھی حکمت عملی میں نہیں چھپا، بالکل نہیں۔ بلکہ بڑی حد تک اپنے ذہن، اپنے عقائد کو سمجھنے اور ان پر کام کرنے میں پوشیدہ ہے۔ مارکیٹ کو سمجھنے سے پہلے شاید خود کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، خود شناسی پہلے آتی ہے۔ اور سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ جی؟ کیا آپ اپنی ٹریڈنگ میں ان لمحات کو پہچان سکتے ہیں جب آپ کا کوئی اندرونی یقین، کوئی پرانا ڈر یا کوئی ماضی کا تجربہ آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہوا؟ وہ کون سا خوف تھا یا شاید لالچ تھا جس نے آپ کو اپنے ٹریڈنگ پلان سے ہٹنے پر مجبور کیا؟ ان لمحات پر، ان اندرونی آوازوں پر غور کرنا شاید اس زون کی طرف پہلا قدم ہو۔ آئیے سیدھا باب 9 میں چلتے ہیں۔ موضوع ہے یقینات کی نوعیت، مطلب the nature of beliefs۔ جی، یہ سمجھنا کہ ہمارے یقین، ہمارے بلیفز بنتے کیسے ہیں اور پھر خاص طور پر ٹریڈنگ میں ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، یہ کافی گہری بات ہے۔ بالکل، یہ باب نہ ہمارے ذہن کے آپ کہہ لیں آپریٹنگ سسٹم کا ایک حصہ سمجھاتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم؟ ہاں، وہ سافٹ ویئر جو ہماری دنیا کی تصویر بناتا ہے۔ یعنی ہمارے یقینات اور ٹریڈنگ میں تو یہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ حقیقت اکثر ہماری سوچ سے، ہماری توقعات سے بہت مختلف ہوتی ہے، تو اس سافٹ ویئر کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ کتاب کہتی ہے کہ یقینات صرف مطلب خیالات نہیں ہیں، تو پھر یہ ہیں کیا بھلا؟ دماغ میں کوئی خاص چپ لگی ہوتی ہے ان کے لیے؟ نہیں، چپ تو نہیں لگی ہوتی، لیکن مصنف انہیں کہتا ہے منظم توانائی، اسٹرکچرڈ انرجی۔ منظم توانائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ تصور ہے۔ دیکھیے، یہ بنتے ہیں خالص حسی معلومات سے، یعنی جو ہم محسوس کرتے ہیں جی، اور زبان سے، مطلب جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان دونوں کے ملاپ سے۔ مثال سے سمجھائیں ذرا۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ محبت بھرا رویہ محسوس کرتا ہے، یہ ہوئی حسی معلومات، ٹھیک؟ ٹھیک۔ مگر جب وہ اس احساس کو الفاظ سے جوڑتا ہے، جیسے زندگی بہت اچھی ہے، تب یہ ایک توانائی سے بھرا تصور بن جاتا ہے۔ اچھا، یہی یقین ہے۔ یہ کوئی مطلب مادی چیز نہیں ہے، بلکہ توانائی کی ایک شکل ہے جو ہمارے تجربات اور زبان سے بنتی ہے۔ واو، منظم توانائی، یعنی ایک خیال جس میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ بالکل۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے ان یقینات پر سوال ہی نہیں اٹھاتے، بس مان لیتے ہیں، چاہے وہ ہمیں فائدہ دیں یا نقصان۔ جی، یہی تو مسئلہ ہے۔ کتاب ان کے کام کرنے کے طریقے پر کیا کہتی ہے؟ یہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ مصنف نے 4 بنیادی کام بتائے ہیں۔ اچھا۔ پہلا تو یہ کہ یقینات فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ فلٹر؟ کیسا فلٹر؟ یہ ماحول سے آنے والی معلومات کو یوں سمجھیں کہ چھانتے ہیں اور صرف وہ معلومات اندر آنے دیتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود یقین سے میل کھائیں۔ اوہ، یعنی کنفرمیشن بائس والی بات؟ بالکل وہی۔ ٹریڈرز کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ صرف وہی سگنل دیکھیں گے جو آپ کی ٹریڈ کو صحیح ثابت کریں۔ اچھا، یعنی اگر میں نے سوچا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی تو مجھے صرف اوپر جانے والی خبریں نہیں نظر آئیں گی، باقی سب غائب؟ جی ہاں، باقی سب نظر انداز ہو جاتا ہے اکثر۔ دوسرا کام ہے توقعات بنانا۔ توقعات؟ ہاں، یقین کو مستقبل پر ڈالنا۔ جیسے مجھے یقین ہے یہ ٹریڈ منافع دے گا، یہ ایک توقع ہے۔ اور یہی توقعات ہمیں کئی بار نقصان والے ٹریڈز کو پکڑے رکھنے پر مجبور کرتی ہیں، اس امید پر کہ مارکیٹ پلٹے گی، چاہے سارے اشارے خلاف ہوں۔ صحیح کہا۔ اور تیسرا، ہمارے فیصلے اور رویے، ہمارا بیہیویئر، وہ بھی ہمارے یقینات کے مطابق ہوتا ہے۔
اگر یقین ہے کہ میں اچھا ٹریڈر نہیں بن سکتا تو شاید ہم بڑا رسک لینے سے گھبرائیں گے یا جلدی ہار مان لیں گے۔ اور چوتھا کام؟ چوتھا یہ کہ ہمارے اعمال کے جو نتائج نکلتے ہیں نا، ان پر ہمارے جذبات کیسے ہوں گے، یہ بھی یقینات ہی طے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ منافع ہوا تو خوشی، نقصان ہوا تو مایوسی، یہ رد عمل بھی ہمارے یقینات پر منحصر ہے۔ کسی کا یقین ہو سکتا ہے ٹریڈنگ میں نقصان تو ہوتا ہی ہے، تو وہ شاید کم مایوس ہو۔ یہ تو واقعی پورا مینٹل آپریٹنگ سسٹم لگ رہا ہے۔ جی بالکل۔ کتاب میں وہ جو مفت پیسے والی مثال ہے شکاگو کی، وہ ذرا بتائیں وہ کیسے ان چاروں نکات کو جوڑتی ہے؟ وہ بڑی زبردست تھی۔ ہاں، وہ مثال تو کمال کی ہے۔ ایک آدمی مشیگن ایونیو پر کھڑا ہے، بورڈ لگایا ہوا ہے آج مفت پیسہ، اور وہ واقعی پیسے دے رہا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے دیکھ کر منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ کیوں بھی مفت پیسہ مل رہا ہے؟ ان کا پختہ یقین ہے کہ مفت میں کچھ نہیں ملتا، یا یہ کوئی چال ہے۔ اچھا۔ یہ یقین ان کے ادراک کو، ان کے پرسیپشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں یہ آدمی ضرور پاگل ہے یا دھوکے باز ہے۔ پہلا کام ہو گیا ادراک پر کنٹرول۔ ٹھیک، تو اس یقین کی وجہ سے انہیں وہ موقع نظر ہی نہیں آیا؟ بالکل، ان کے یقین نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، آپ کہہ لیں۔ ہاں، پٹی باندھی، صحیح کہا۔ پھر اس سے توقع، ایکسپیکٹیشن پیدا ہوئی کہ اس آدمی کے پاس جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا کام۔ خطرے کی توقع۔ جی، اس توقع نے ان کے طرز عمل، بیہیویئر کو متاثر کیا، وہ بچ کر نکل گئے۔ یہ تیسرا کام۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں اس مشکوک صورتحال سے بچ نکلنے پر انہیں شاید سکون، فیلنگ محسوس ہوا کہ اچھا ہوا کسی مصیبت میں نہیں پڑے۔ یہ چوتھا کام، جذبات پر اثر۔ واہ، پوری کہانی بن گئی۔ جی، وہی پرانی کہاوت، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، مگر یہاں تو انہوں نے آرسی میں دیکھنے سے ہی انکار کر دیا۔ لکیر کے فقیر بنے رہے اپنے یقین کے، جبکہ وہ شخص جس نے بس کے کرائے کے لیے صرف 25 سینٹ مانگے، اس کا یقین تھا کہ مدد مل سکتی ہے، اور اسے مل گئی۔ اور وہ جو سب سے دلچسپ تھا جس نے سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا ہو اگر، اور $10 مانگ لیے۔ ہاں، وہ شخص بہت اہم نقطہ واضح کرتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا وہ غالب یقین کہ مفت پیسہ نہیں ملتا، اسے سائڈ پر رکھا۔ ہمت کی اس نے۔ بالکل، ایک تجربہ کیا، $10 ملے، خوشی محسوس ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں اسے پچھتاوا بھی ہوا ہو۔ پچھتاوا کیوں؟ کہ کاش 50 مانگ لیتا۔ یہ پچھتاوا پھر ایک اور یقین کو ظاہر کرتا ہے، شاید موقع گوانے کا یا کم پر اکتفا کرنے کا یقین۔ یہ مثال تو واقعی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ یقینات کیسے حقیقت کو فلٹر کرتے ہیں۔ جی، تو اگر ہمارے یقینات ہی ہماری حقیقت بنا رہے ہیں تو پھر اصل سچائی کیا ہے؟ خاص طور پر ٹریڈنگ میں، جہاں ایک ہی چارٹ کو دو لوگ بالکل مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، کتاب ایک بہت عملی، پریکٹیکل جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے سچائی وہ ہے جو کام کرتی ہے، واٹ ایور ورکس۔ جو کام کرتی ہے مطلب یہ کہ ماحول، خاص کر مارکیٹ، تو لاتعداد طریقوں سے بدل سکتا ہے نا۔ ہاں بالکل۔ اور ہمارے یقینات محدود ہوتے ہیں، تو کسی یقین کی سچائی کا پیمانہ یہ نہیں کہ وہ مطلق طور پر یونیورسلی درست ہے، بلکہ یہ کہ وہ ہمارے مقاصد حاصل کرنے میں کتنا مفید ہے، کتنا کارآمد ہے۔ اچھا۔ اگر آپ کا ٹریڈنگ سسٹم اور اس سے جڑے یقینات آپ کو مسلسل منافع دے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے سچے اور کارآمد ہیں۔ اور اگر نہیں دے رہے تو شاید وہ یقینات موجودہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق کارآمد نہیں رہے، چاہے وہ ماضی میں کتنے ہی کامیاب کیوں نہ رہے ہوں۔ تو مطلب یہ کہ ہمیں اپنے یقینات کو مستقل جانچتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں، خاص طور پر جب مارکیٹ بدل رہی ہو۔ بالکل، لچک بہت اہم ہے۔ جو چیز کل کام کرتی تھی ضروری نہیں آج بھی کرے۔ یہاں لکیر کا فقیر بننا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے یقینات یہ خاموشی سے نظر نہ آنے والی طاقتیں ہیں جو ہماری حقیقت بناتی ہیں۔ جی، یہ ہمارے دیکھنے کے انداز، ہماری توقعات، ہمارے عمل اور یہاں تک کہ ہمارے احساسات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو انہیں سمجھنا، ان پر سوال اٹھانا اور انہیں اپنے مقاصد کے مطابق ڈھالنا، خاص طور پر ٹریڈنگ جیسی غیر یقینی دنیا میں بہت بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر یقینات اتنے طاقتور ہیں اور ہماری حقیقت بناتے ہیں تو ہماری ٹریڈنگ کی حقیقت، ہمارے نتائج، ہمارے جذبات، یہ کتنی ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے؟ اور کیا ہوتا ہے جب ہمارا کوئی گہرا یقین، مثلاً میں کبھی بڑا نقصان نہیں کر سکتا، مارکیٹ کی بے رحم حقیقت سے ٹکراتا ہے؟ اوہ،
اس پر غور کرنا شاید ٹریڈنگ میں بہتری کے لیے پہلا قدم ہو۔ واقعی یہ ایک گہری سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس دلچسپ گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ تو آج ہم نظر ڈال رہے ہیں مارک ڈگلس کی کتاب ٹریڈنگ ان دا زون کے 10ویں باب پر۔ یہ باب ٹریڈنگ میں ہمارے عقائد یعنی بلیفز، ان کی طاقت پر بات کرتا ہے۔ لگتا ہے یہ صرف خیالات نہیں ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں ہمارے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالنے والی قوتیں ہیں۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ باب خاص طور پر عقائد کی کچھ بنیادی خصوصیات دیکھتا ہے، اور یہ کہ سیلف ایویلیویشن یعنی ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں اس کا ٹریڈنگ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے یہ اندرونی دنیا ہماری باہر کی ٹریڈنگ کی حقیقت بناتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ عقائد وہ صرف سوچیں نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں منظم توانائی ہیں، اسٹرکچرڈ انرجی، جن کا اپنا ایک شعور ہوتا ہے، اور یہی توانائی ان کے کام کرنے کے انداز کو کنٹرول کرتی ہے کہ ہم مارکیٹ کی معلومات کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ اچھا، تو باب 10 میں عقائد کی 3 خاص باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ عقائد تبدیلی کے خلاف سخت مزاحمت کرتے ہیں، مطلب ایک بار بن گئے تو سمجھیں پتھر کی لکیر، ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ تو ٹریڈرز کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے نا؟ یقیناً وہ اپنی موجودہ شکل میں رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، چاہے باہر سے کتنی ہی مختلف معلومات کیوں نہ آ رہی ہوں۔ دیکھیں، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا، جیسے توانائی ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی ہے۔ اسی لیے کسی پرانے نقصان دہ عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے اس کی توانائی کو کسی نئے زیادہ فائدہ مند عقیدے کی طرف موڑنا پڑتا ہے۔ اچھا، جیسے وہ مثال دی تھی سینٹا کلوز کی۔ جی بالکل، جیسے بچپن کا سینٹا کلوز والا عقیدہ وقت کے ساتھ وہ غیر فعال ہو جاتا ہے۔ تصور تو شاید رہتا ہے، پر یقین کی توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹریڈنگ میں اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ میں ہمیشہ نقصان ہی کرتا ہوں، تو اس عقیدے کو بدلنے کے لیے شعوری کوشش کرنی ہوگی۔ توانائی بھری ہو، وہ ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، رویوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی عقیدہ ہمارے مقصد سے ٹکرا رہا ہو تو اندر ایک کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹریڈر وہ ٹیکنیکی تجزیے کی بنیاد پر جانتا ہے کہ ٹریڈ لینا ٹھیک ہے، بالکل سیٹ اپ بن رہا ہے، لیکن اندر سے ایک خوف اسے روکتا ہے۔ یہ خوف شاید کسی پرانے نقصان کی وجہ سے ہو، یا شاید مارکیٹ ہمیشہ میرے خلاف جاتی ہے جیسے کسی متصادم عقیدے کی وجہ سے، اور یہ عقیدہ اپنا اظہار مانگ رہا ہے اور وہ تجزیے پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہیں آ کر اکثر ٹریڈرز گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت جو مجھے سب سے زیادہ چونکانے والی لگی، وہ یہ کہ عقائد کام کرتے رہتے ہیں چاہے ہم ان سے شعوری طور پر واقف نہ ہوں۔ یعنی کچھ چھپے رستم عقائد بھی ہیں جو ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح بات پکڑی۔ بہت سے عقائد، خاص طور پر وہ جو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والے ہوتے ہیں، سیلف سبوٹاجنگ، وہ لاشعوری سطح پر چلتے ہیں۔ یہ بچپن کے تجربات سے آ سکتے ہیں، کسی ناکامی پر جرم کے احساس سے، یا معاشرے کی اس سوچ سے کہ زیادہ پیسہ کمانا ٹھیک نہیں، یا شاید ہم کامیابی کے لائق ہی نہیں۔ اوہ، تو یہ جانے بغیر ہمارے ٹریڈنگ فیصلوں کو خراب کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ ٹریڈر حیران ہوتا ہے کہ بہترین حکمت عملی کے باوجود وہ کیوں بار بار نقصان کر رہا ہے، یا شاید منافع جلدی لے کر کیوں بھاگ جاتا ہے۔ یہ سب ان چھپے ہوئے عقائد کا کھیل ہو سکتا ہے۔ باب میں سیلف ایویلیویشن یعنی خود شناسی اور ٹریڈنگ کے تعلق پر بھی بات ہوئی ہے۔ ہم اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ اس کا تو بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، ہر شخص کی اپنی ذات کے بارے میں ایک قدر ہوتی ہے، سیلف ویلیویشن۔ یہ مثبت اور منفی عقائد کے توازن سے بنتی ہے۔ اگر منفی عقائد غالب ہیں، جیسے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یا میں اس قابل نہیں، تو یہ لاشعوری طور پر ٹریڈنگ میں کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب عملی طور پر کیسے؟ عملی طور پر ایسے کہ ایسا ٹریڈر شاید ایک اچھی منافع بخش ٹریڈ کو جلدی کاٹ دے گا کیونکہ وہ بڑی کامیابی سے گھبراتا ہے، یا پھر نقصان والی ٹریڈ کو امید پر پکڑے رکھے گا، یہ سوچ کر کہ شاید میں نقصان ہی ڈیزرو کرتا ہوں۔ ان سب منفی عقائد کو جڑ سے اکھاڑنا شاید ممکن نہ ہو یا ضروری بھی نہ ہو، لیکن ان کو پہچاننا، ان سے آگاہ ہونا اور ٹریڈنگ کے دوران ان کے اثر کو قابو میں رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یعنی لب لباب یہ ہوا کہ ہمارے عقائد، چاہے ہم انہیں جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، وہ ہماری ٹریڈنگ کی دنیا کو بہت گہرائی سے تشکیل دیتے ہیں۔
وہ بدلنے سے کتراتے ہیں، وہ ظاہر ہونا چاہتے ہیں، اور وہ مسلسل ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل، کامیاب ٹریڈنگ صرف چارٹ پڑھنے یا مارکیٹ کا تجزیہ کرنے کا نام نہیں، اپنے اندرونی عقائد کے نظام کو سمجھنا اور اس پر کام کرنا اتنا ہی، بلکہ میں تو کہوں گا شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ جاننا کہ کون سا عقیدہ آپ کا دوست ہے اور کون سا دشمن، یہ مستقل منافع کمانے کی کنجی ہے۔ اپنے اندر جھانکنا وہ مارکیٹ کو دیکھنے جتنا ہی اہم ہے۔ اور یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سے انجانے لاشعوری عقائد ہو سکتے ہیں جو کسی کی ٹریڈنگ کی کامیابی میں خاموشی سے رکاوٹ ڈال رہے ہوں۔ اس سوال کا جواب شاید ہر ٹریڈر کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔ خوش آمدید۔ آج ہم مارک ڈگلس کی کتاب ٹریڈنگ ان دی زون پر اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، پچھلی نشستوں میں ہم نے کافی کچھ کور کیا، بنیادی اور تکنیکی تجزیے سے ذہنی تجزیے کی اہمیت، خطرات، ذمہ داری، مستقل مزاجی۔ بالکل، مستقل مزاجی کو ایک کیفیت بنانا۔ جی، اور پھر مارکیٹ کو امکانات کے نظریے سے دیکھنا اور یقین کیسے نتائج پر اثر ڈالتے ہیں۔ مقصد تھا ایک جیتنے والی ذہنیت بنانا۔ بالکل، اور آج کا فوکس ہے باب 11 پر، ایک ٹریڈر کی طرح سوچنا۔ یہ باب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے تمام تصورات کا نچوڑ ہے۔ ایک طرح سے سب کو اکٹھا کرتا ہے۔ جی، اور انہیں عملی شکل دینے کے لیے ایک خاص ٹریڈنگ مشق بھی دیتا ہے۔ یہ سمجھنے سے کرنے تک کا سفر ہے۔ باب 11 ٹریڈنگ کو بڑے سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہے، پیٹرن پہچاننے والے نمبروں کا کھیل۔ نمبروں کا کھیل۔ یعنی تجزیہ ہمیں مدد دیتا ہے پیٹرن یعنی ایج کو پہچاننے میں، خطرہ سمجھنے میں، اور منافع کہاں لینا ہے یہ جاننے میں۔ صحیح۔ لیکن اصل چیلنج وہ کہتے ہیں تکنیکی نہیں ہے، وہ نفسیاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اصل امتحان یہی ہے کہ کیا ہم مستقبل کو جانے بغیر غیر یقینی حالت میں اعتماد سے کام کر سکتے ہیں؟ ہاں، اور اپنی توقعات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ جی، خاص طور پر ان 5 بنیادی سچائیوں پر پختہ یقین رکھتے ہوئے۔ مطلب یہ ماننا کہ مارکیٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر لمحہ نیا ہے۔ بالکل، اور ہر ٹریڈ کا نتیجہ بنیادی طور پر غیر یقینی ہے۔ اچھا، تو اسی نفسیاتی چیلنج کے لیے باب 11 میں وہ مشہور ٹریڈنگ مشق ہے۔ جی ہاں، وہی ٹریڈنگ ایکسرسائز۔ اس کا مقصد صرف تھیوری نہیں بلکہ ان 5 سچائیوں کو عملی طور پر ذہن کا حصہ بنانا ہے۔ جی، اور طریقہ یہ ہے کہ ایک بالکل واضح ٹریڈنگ سسٹم چنا جائے، میکینیکل ہو، ریاضیاتی ہو یا بصری، لیکن اصول بالکل واضح ہوں۔ جی، داخلے اور خارجی اصول بالکل طے شدہ ہوں، کوئی ذاتی رائے، کوئی احساس نہیں، بس اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اسی کو میکینیکل سٹیج کہا گیا ہے۔ مقصدیت یعنی آبجیکٹیوٹی یہاں سب سے اہم ہے۔ ٹھیک، اس مشق کے کچھ خاص پہلو بھی ہیں، جیسے ہر ٹریڈ سے پہلے خطرے کا پتہ ہونا۔ بالکل، واضح طور پر کہ آپ کتنا کھونے کو تیار ہیں۔ اور پھر منافع لینے کا بھی منصوبہ، جیسے وہ تہائیوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جی، تاکہ جلدی سے خطرہ ختم ہو جائے، وہ جسے خطرے سے پاک موقع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ مشق کم از کم 20 ٹریڈز کے سیمپل سائز پر کرنی ہے۔ 20 ٹریڈز؟ ایک منٹ، تو کیا اس مشق کا اصل مقصد پھر پیسہ کمانا نہیں ہے؟ یہ بات تو بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نہیں، اس کا بنیادی مقصد منافع کمانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ذہن کو تربیت دینا، ایک کیسینو آپریٹر کی طرح سوچنا سیکھنا۔ کیسینو آپریٹر؟ اچھا۔ دیکھیے، کسینو ہر ایک بازی پر فوکس نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ طویل مدت میں ہزاروں بازیوں کے بعد امکانات اس کے حق میں ہیں۔ اسی طرح ٹریڈر کو ایک ٹریڈ کے نفع نقصان سے مطلب جذباتی طور پر الگ ہو کر اپنے سسٹم کی ایج پر بھروسہ کرنا ہے، امکانات کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو 20 ٹریڈز کا نمونہ اس میں مدد کرتا ہے؟ جی، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ ایک آدھ ٹریڈ کے نتیجے پر پریشان نہ ہوں، بلکہ پورے عمل کو دیکھیں۔ تو یہ مشق اصل میں آپ کے اندر کے خوف اور غلط عقائد کو سامنے لاتی ہے؟ بالکل، آئینہ دکھاتی ہے ایک طرح سے۔ جب آپ کا سسٹم ٹھیک ہے لیکن آپ ٹریڈ لینے سے ڈرتے ہیں یا جلدی نکل جاتے ہیں یا نقصان کو بڑھنے دیتے ہیں، جی، تو پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ سسٹم میں نہیں، آپ کی اپنی نفسیات میں ہے۔ اچھا، تو مشق میں جتنی مشکل ہو اتنا ہی اندرونی تضاد گہرا ہے۔ بالکل،
مقصد ان بنیادی محدود کرنے والے عقائد کو تبدیل کرنا ہے۔ شروع میں ظاہر ہے خود نظم و ضبط کی ضرورت پڑتی ہے، شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے وہ گولف والی مثال دیتے ہیں؟ جی، جیسے کوئی 10,000 گیندیں مارے تو آخر میں وہ تکنیک خود بخود ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح یہ مشق سوچ بدل دیتی ہے اور مستقل مزاجی آسان لگنے لگتی ہے۔ تو یہ تھی ٹریڈنگ ان دی زون پر ہماری گفتگو کا اختتام۔ ہم نے دیکھا کہ مستقل کامیابی کے لیے صرف تکنیکی مہارت کافی نہیں، بلکہ خاص ذہنیت، مقصدیت، امکانات، نظم و ضبط، یہ سب بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اور باب 11 اپنی مشق کے ذریعے ان سب کو عملی جامہ پہنانے کا ایک راستہ دکھاتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر اس گفتگو سے سیکھنے والوں کو کچھ فائدہ محسوس ہوا ہے، اپنی سوچ کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے، تو انہیں کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ جی میں ضرور کہوں گا کہ گہرائی میں جانے کے لیے اور مشق کی پوری تفصیلات سمجھنے کے لیے مارک ڈگلس کی ٹریڈنگ ان دی زون خرید کر پڑھیں۔ یہ ایک بہترین سرمایہ کاری ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ بالکل۔ مستقبل میں کن موضوعات پر بات ہونی چاہیے، اپنے سوالات، اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیں۔ اور شاید آخری سوال جو یہ کتاب چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا سننے والے واقعی اپنے ان پرانے خوف اور عادات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں جو یہ مشق سامنے لائے گی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔